बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एएस उर्दू डायरी चैनल में आप सबको खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपके लिए शोहर की बेदनाई का शिकार एक औरत की सच्ची दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल एएस उर्दू डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जी, कहानी स्टार्ट करते हैं। अरसल का रवैया मेरे लिए मुअम्मा बना हुआ था। नाकाबिले फ़हम कोई तब्दीली थी जो आ चुकी थी और मैं बेखबर थी। बेरुखी लिए हुए अतवार में नरमी झलकती थी। तनाव भरी खामोशी में अब मीशा और ईशा के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू माहौल को खुशगवार बना देती। ज़्यादा सरप्राइज तो तब मिला जब कुछ दिन बाद नए घर में शिफ्ट होने की खुशखबरी सुनी। सबकी बेइतनाई सहते सहते दिल मुर्दा हो चुका था। सो इस खबर ने खास असर न किया। उम्मीद बनती और टूटती, ख्वाब बनते और बिखर जाते। सो मैं खामोश थी। अब क्या हुआ? खुशी नहीं हो रही अब? अरसल ने चुटकी बजाई तो कितने बरस पुराना पल जिंदा हो गया जब अरसल इसी शौक और जानदार लहजे में मुझे मुखातिब करते थे। हाँ, क्यों नहीं, मैंने ज़बरदस्ती बशाशत तारी की। एतवार को वो मीशा और ईशा के साथ शॉपिंग के लिए रवाना हुए। आलियान ने इनकार कर दिया। मम्मा जाएंगी तो मैं जाऊंगा। वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता था। 8 वर्ष का था लेकिन अब भी मेरे साथ सोता। अपने हर काम के लिए मुझे आवाज़ देता। मेरी मामूली बीमारी पर आंखों के प्याले भर जाते। जाए नमाज पर बैठकर दुआएं मांगता। मुझे बेख्तियार इस पर प्यार आ जाता और दिल गरूर और फख्र से लबरेज हो जाता। बेटे की माँ होना फख्र ही तो है। मैं मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखती। अरसल चिढ़ जाते। कोई बात नहीं, हम जो हैं बाबा की बेटियाँ। ईशा तसल्ली देती। ये है ही मम्मा का बेटा। ईशा नाक चढ़ाकर कहती। ये आपकी तरह ताबेदार है अरसल। मैं जताती, वो खामोश हो जाती, जैसे खुद से तशबीह देना पसंद न आया हो। आज भी यही हुआ था। आलियान मेरे पास बैठा होमवर्क कर रहा था और मैं रवैयों में उलझी हुई थी। कमीज सीते हुए बार बार धागा उलझ रहा था। कोई गिरा थी जो खुल नहीं रही थी। ऐसी कई गिरहें मेरी किस्मत में भी लगी हुई थी। मैंने कोफ्त से सोचकर कमीज एक तरफ डाल दी। नरम धूप खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी और इसके सुनहरे सिक्के माजी के दरीचे खोल रहे थे। मेरी और अरसल की पसंद की शादी थी। इस फैसले पर आज भी पछतावा था मुझे। हम दोनों सारा की मेहंदी की तकरीब पर मिले थे। वो लड़कों की तरफ से मधु था। हल्के सब्ज रंग कुर्ते और गले में सुर्ख चुनरी के दुपट्टे के साथ बहुत नुमायां लग रहा था। मैं ऑरेंज लहंगे और ग्रीन कुर्ती में मलबूस। आज मैंने अपना सारा हुनर सर्फ कर दिया था। अब सबकी तौसीफी नजरें एक अदा से समेट रही थी, लेकिन जो मेरा मरकज़े निगाह था वो बेनियाजी से इधर उधर देखता। मेरा दिल बुझ गया था। बारात के लिए हाल बहुत दूर था। सिर्फ मेहंदी के फंक्शन की इजाज़त थी। घर आकर भी दिल उदास रहा। चंद माह बाद सारा अपनी खाला सास के साथ आई, चहकती महकती। अरसल तो दीवाना हो गया है तुम्हारा। सज्जाद का खालाजाद भाई है। अब बस तैयारी पकड़ो बनो, इसने आंखें मटका कर कहा। अम्मी ने इनकी आओ भगत की और सोचने का रस्मी सा वक्त मांगा। सारा मुझे जाते हुए अरसल का व्हाट्सएप नंबर दे गई थी। काश मैं दिल पर काबू रखती, नंबर डिलीट कर देती या कॉल ना सुनती। शादी के इतने बरस बाद भी मुझे इस बात का कलक था। जब सास नंद से ताने सुनती, हमारे लड़के को वर्गलाया। हाँ, अरसल तो नन्हे बच्चे थे ना,
میں جل کر سوچتی۔ لڑکے کی ماں کے رویے میں سختی جھلکتی ہے، بہنوں کا رویہ بھی کھچا کھچا سا ہے۔ امی غیر مطمئن تھی، ابو اور بھائی مطمئن تھے۔ لڑکا شریف اور برسر روزگار ہے، بس کافی ہے یہ۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا، اپنے نصیب پر رشک آ رہا تھا۔ جسے مانگا وہ عطا ہو گیا تھا۔ منگنی سے شادی تک کا عرصہ ہم نے خوب ہنستے گزارا تھا۔ لمبی لمبی باتیں، کھنکتی ہنسی، بوجھل سرگوشیاں اور معنی خیز خاموشی۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی، سب نے اپنے ارمان پورے کیے تھے، لیکن چند روز میں ہی مجھے اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ ارسل کو ہر کام کے لیے ماں کی اجازت درکار تھی۔ کہیں جانا ہوتا، کسی کی عیادت، حتیٰ کہ تعزیت کے لیے بھی۔ گھر تناؤ بھری خاموشی کی ردا میں لپٹا رہتا۔ میں جی جان سے خود کو نئے ماحول سے مانوس کر رہی تھی۔ کچھ ارسل کی محبت، کچھ امی کی نصیحتیں اور کچھ اپنی شعوری کوشش۔ عجیب عدم تحفظ کا شکار خواتین تھی وہ۔ میری ہر خدمت، ہر ہنر انہیں ڈرامہ لگتا۔ ملکیت کے احساس سے سرشار، لیکن اولاد ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو رب کی عطا ہے۔ خاندان اسی طرح بنتے ہیں۔ میں ارسل کی پسند تھی، کیا واقعی؟ انہوں نے یہاں تک ساتھ دیا کہ رشتہ بھجوایا اور منظور بھی کروایا، لیکن گھر لا کر وہ محبوب نہ رہے، بس ایک تابع دار بیٹا بن گئے، فرما بردار، جو ہر دم ماں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، جس کا کل آسمان اس کی ماں ہے، اور کائنات کا ہر رنگ ماں کی نگاہوں سے نظر آتا ہے۔ اے کاش وہ اچھے شوہر بھی بن جاتے۔ عافیہ، میری امی کو خوش رکھ کر ہی میرے دل تک رسائی ممکن ہے، یہ آموختہ مجھے پہلے روز رٹوا دیا گیا تھا، جس کا اعادہ روز ہوتا ہے۔ مجھے تابع داری پر اعتراض نہ تھا، اپنے ساتھ ناانصافی پر دکھ تھا۔ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی میں خود کو یہاں اجنبی سمجھتی تھی۔ میرا ارسل بہت تابع دار ہے، تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھتا ہے، میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے اسے۔ منگنی کے دن وہ امی سے یہی باتیں کرتی رہی۔ امی کو اس رشتے پر جو تحفظات تھے، من و ان سچ ثابت ہوئے، اور عافیہ بطول کی ساری طرح ہوشیاری، ارسل کی محبت کا یقین، دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اب زندگی ایک آزمائش تھی۔ عیشا کی پیدائش پر بھی میں بہت خوش تھی، اور ارسل بھی۔ میرا تو پہلوٹی کا بیٹا ہوا تھا۔ خیر، سرد آہ بھر کر اپنی اہمیت جتائی گئی۔ آپ خود بھی تو پہلوٹی کی تھیں۔ دل میں آیا آئینہ دکھاؤں، لیکن اپنی خوشی کیوں خراب کرتی، سو خاموش رہی۔ تاہم ایک ناراض نگاہ ارسل پر ضرور ڈالی۔ اپنا احتجاج میں یوں ہی رقم کرواتی، یہ اور بات کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ عشا کی پیدائش پر ماتھے کے بل صاف گنے جا سکتے تھے، ارسل بھی خاموش سے تھے۔ یار، دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کرکٹ کھیلے، بچپن سے خواہش تھی۔ ارسل کا لہجہ اداس تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اپنی پریوں کے ساتھ گڑیا کی شادی میں شرکت کر لوں گا، ارسل نے بشاشت سے کہا، اور بچی کی ننھی سی ناک کو چھوا۔ وہ برا مان کر منہ بسورنے لگی تھی۔ تاہم وہ لمحہ کنی مار کر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنی کمزوری اور بے وقتی کا احساس۔ دن رات بیٹے کے لیے دعا گو رہتی، وظیفے، منتیں، مرادیں، اور جب آلیان پیدا ہوا تو میں بامراد ٹھہری۔ دل اب پرسکون تھا۔ ارسل کا رویہ بھی ویسا تھا۔ ماں جی کی تنگ مزاجی، نندوں کے طنز، مجھے چندہ پرواہ نہ تھی۔ آلیان میرے لیے ایک قلعہ تھا، ڈھال، حصار، ایک ایسی سرزمین جس پر میں اپنی امید کے خواب بنتی، بیج بوتی۔ اگر ارسل کا رویہ متوازن ہوتا تو شاید میں ایسی نہ ہوتی، یا پھر شاید سب شادی شدہ ستم گزیدہ خواتین مجھ جیسی ہوتی ہیں، نومولود بیٹوں کو طاقت کا انجیکشن سمجھ کر خود کو انرجی دیتی ہیں،
سسرال والوں کے سامنے ڈھال، بس میری توجہ آلیان پر تھی۔ میں نے اسے اپنا عادی بنا لیا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا اوجھل ہوتی تو منہ بسورتے ہوئے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا، سسکیاں بھرتا، واش روم جاتی تو دروازے کے باہر بیٹھ جاتا۔ کچھ تھا بھی نرم دل، حساس، زخمی پرندوں، جانوروں کے لیے تڑپ جاتا۔ میری محبت نے اس کے گرد ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ ماما ہی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اہم ماؤں کی خود غرض ممتا۔ زندگی بنا تبدیلی کے رواں تھی۔ ارسل کو حکومت کی جانب سے گھر مل رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھے، بلکہ ہم دونوں۔ کتنے عرصے بعد ہم نے خوابوں کی ڈوری مل کر پروئی تھی۔ تم لوگ جاؤ، میں بس پرانے محلے میں خوش ہوں، محلے والے میرا خیال رکھ سکتے ہیں، ماں جی نے بے رخی سے کہا اور تسبیح پڑھنے لگی۔ ہاں نا بھائی، یہاں ماں جی کی یادیں ہیں۔ صبا اور ہمنا یعنی میری نندوں کے لہجے دکھی تھے۔ نئے ماحول میں کیسے رہو گے یار، انجان لوگ۔ بہنوئی بریانی کی بوٹیوں سے انصاف کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی انہیں میری خوشی نہیں گوارا۔ ارسل خاموش ہو گئے اور پہلی بار ماں سے برگشتہ میں کلس رہی تھی۔ آخر گھر بدلنے کا فیصلہ حکومتی فیصلوں کی طرح سرد خانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں بجھ کر رہ گئی تھی۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اپنا گھر، بچوں کا روشن مستقبل۔ یہ پرانے زمانے کا خستہ حال گھر، لوور مڈل کلاس علاقہ۔ ارسل اپنے دوستوں کو لاتے، ہچکچاتے، گندے سندے گالیاں دیتے بچے۔ گلی میں پھیلی ابتری اور برآمدے کے تخت پر براجماں ماں جی، اپنے فیصلے پر آسودہ حال، بیٹیوں کے ساتھ خوش۔ ارسل خاموش رہتے اور میں نے تبدیلی کا سوچنا چھوڑ دیا۔ آلیان بڑا ہوگا تو میرے بھی حالات بدلیں گے۔ میں آلیان کو بلاکس جوڑتے دیکھتی تو سوچتی، انہی بے کیف مایوس دنوں میں ماں جی پر فالج کا اٹیک ہوا۔ یہ حادثہ سب کو متاثر کر گیا تھا۔ ہماری ماں جی ہمارا ہر رشتہ ہیں، کل اثاثہ، ہمارا میکا۔ بیٹیاں رو رو کر سب کو کہتی۔ ارسل جمع پونجی نکال کر علاج معالجے میں مصروف۔ میں گھن چکر بن گئی تھی، اکثر بیزار ہو جاتی۔ جب کوئی بیماری یا پریشانی آتی ہے تو دونوں فریقین کی آزمائش ہوتی ہے۔ ابو ماں جی کی عیادت کو آئے تو مجھے نصیحت کی اور میں خود کو برے لوگوں میں شمار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، دل میں شکوے سر اٹھاتے، کمینی سوچیں ابھرتی جنہیں میں دبا دیتی۔ بیٹی جیسا خلوص نہیں تھا، تاہم کوتاہی بھی نہ برتتی۔ چند ماہ بعد ماں جی چل بسیں، بہت خاموشی سے، بنا کچھ کہے۔ بس ان کی آخری نگاہ میرے ذہن میں ثبت ہو گئی تھی۔ ملال، افسوس، تشکر، دعا اور بہت سا نمکین پانی۔ میں کوئی افسانوی کردار تو نہیں تھی، بس میرے دل میں خاموشی تھی۔ ہاں، دعا ضرور کرتی ان کی مغفرت کی۔ ارسل جو ماں جی کے بہت چہیتے تھے، جن کی دنیا ماں جی سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی تھی، اس صدمے پر نارمل تھے۔ سوئم، 40واں سب عمدگی سے کیا، لیکن رویے میں نامحسوس سا بدلاؤ تھا۔ وہ تناؤ، روب و نپت الانداز بالکل نہیں تھا، جیسے کوئی نادیدہ زنجیر تھی جو ٹوٹ چکی تھی۔ دل میں کئی بار آیا کہ پوچھوں، آپ کو ماں جی یاد آتی ہیں؟ لیکن متوقع بے عزتی کے ڈر سے خاموش رہتی۔ سردیوں کی آمد نرم دھوپ دے رہی تھی جب ارسل کی خالہ آئیں، جن کے توسط سے رشتہ ہوا تھا۔ ہم سے مل کر خوش ہوئیں، میری تعریف کھلے دل سے کی، جیسے گھر سنبھالا ہوا ہے، رشتوں کو سمیٹا ہوا ہے۔ صبا اور ہمنا ہر ہفتے آتی، پہلے کی طرح۔ میں شکووں سے بھرا دل کیا دکھاتی، لوگ تو وہی دیکھتے ہیں نا جو ہم دکھانا چاہیں۔ آپا کی زندگی شروع سے آزمائش تھی، باتیں کرتے کرتے وہ کھو سی گئیں۔ شوہر کی سخت مزاجی،
دوسری شادی اور زندگی کے سخت رویوں نے انہیں زخمی کر دیا تھا، لیکن یہ زخم انہوں نے کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا اثاثہ ان کے بچے تھے۔ لیکن ارسل، وہ بات کرتے کرتے ایک لہجہ رکی اور میرا چہرہ دیکھا۔ ان کے لیے وہ خزانہ تھا جس میں ان کی جان قید تھی۔ ہر وقت اس کے ساتھ مصروف، دعا گو، تم بچیوں کو نظر انداز کرتی ہو، سب کہتے۔ مجھے لگا جیسے یہ میری اور آلیان کی داستان ہے، شاید ماں اور بیٹے کی۔ تاہم میں خاموش رہی۔ ارسل ہر کام ان سے پوچھ کر کرتا، ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ اس کے مضامین، دوست، کپڑے وہ منتخب کرتی، اور نقصان یہ ہوا کہ وہ اس گھر کا واحد مرد تھا جسے مضبوط ہونا چاہیے تھا، سب سے کمزور شخصیت بن گیا۔ خالہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ شاید انہیں ارسل کے ناروا رویے کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ میں خاموش بیٹھی پھدکتی چڑیا کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی تھی۔ ممتا پورے ماحول کو سیراب کر رہی تھی۔ شاید ہم عورتیں جو ایک مرد کے ہاتھوں ٹھکرائی جاتی ہیں نا، تو بیٹوں کی محبت کو ڈھال بنا لیتی ہیں، ان کی تابعداری کو فخر سے تاج کی طرح سر پر پہن لیتی ہیں، ایک ملکہ کی طرح۔ بیٹے اولاد نہیں رہتے، ہماری ریاست بن جاتے ہیں، جہاں کسی اور رشتے کی آمد ہمیں دشمن کا محلہ لگتی ہے۔ یہ رد عمل ہوتا ہے کوئی نفسیاتی گرہ جو بیٹوں کو متوازن شخصیت بننے نہیں دیتی، گھر کا سربراہ بننے نہیں دیتی۔ اپنی محبت کے پنجرے میں قید ارسل بھی اس پرندے کی مانند تھے جو اب رہا ہو گیا تھا۔ چھناکے کی آواز نے میری یادوں کی ڈوری کو لپیٹ دیا تھا۔ آلیان سے دیوار پر لگا آئینہ ٹوٹ چکا تھا، وہ ہراساں ہو کر رو رہا تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی بیٹا؟ خون تو نہیں نکلا؟ میں فکر مندی سے اس کے ہاتھ ٹٹول رہی تھی۔ شکر ہے وہ محفوظ تھا، میری دعا کے سائبان میں۔ میں نے اسے پیار سے صوفے پر بٹھانا چاہا۔ میں آپ کے پاس کھڑا رہوں گا، اس نے منہ بسورتے ہوئے میرا دوپٹہ تھام لیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ٹکڑے سمیٹنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سامنے ٹوٹا ہوا آئینہ تھا جو کئی حصوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ ہر ٹوٹے ہوئے حصے میں ایک داستان رقم تھی۔ مجبور عورت جو بیٹے کو زندگی کا حاصل جان لیتی ہے، اپنی ڈھال، حوصلہ اور پتھر ملکیت کے احساس سے چور، تنگ دل جو شراکت گوارا نہیں کرتی، شاید کم ظرف بھی۔ اس آئینے میں میرا عکس بھی تھا، آلیان کے معصوم چہرے کے ساتھ اس کی ناسمجھ شفاف نظریں۔ ارسل اور ماں جی کے چہرے بھی تھے، داستان ایک ہی تھی، کردار بدل گئے تھے۔ میں نے کرچیاں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی، گہری سانس لی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ گرہ کھل چکی تھی۔